मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल बुरूज पढ़ने वाले हैं, जिसकी जोड़ा सूरह तारिक है। ये सूरह बुरूज किस दौर में नाजिल हुई? ये सूरह दावत के उस दौर में नाजिल हुई जब कुफार कुरैश अव्वल इस्लाम लाने वालों को इस गुस्से में हर किस्म के मजालिम का तख्ता मश्क बनाए हुए थे कि उन्होंने आबाई दीन छोड़कर यह नया दीन क्यों इख्तियार किया। इनको इसमें आगाह किया गया है कि अगर वो इस जुल्म व सितम से बाज ना आए तो बहुत जल्द खुदा की ऐसी सख्त पकड़ में आ जाएंगे जिससे कभी ना छूट सकेंगे। साथ ही मजलूम मुसलमानों को तसल्ली भी दी गई है कि इनके मजालिम से वो हरासा ना हों बल्कि दीन हक पर जमे रहें। हालात बज़ाहिर कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, लेकिन जिस रब पर वो ईमान लाए हैं वो हर चीज़ पर कादिर है कि इसके इनके इरादों में कोई भी रुकावट नहीं हो सकता। आखिर में कुफार को ये तंबीह की गई है कि इस कुरान को जो इनको इस खतरे से आगाह कर रहा है, सहर व नजूम और कहानत शायरी के किस्म के कोई चीज़ ना समझें, बल्कि ये अल्लाह ताला का नाजिल करदा कलाम है और इसका मंबा लोहे महफूज है जिसकी हर बात पूरी होकर रहेगी। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, गवाह है बुर्जों वाला आसमान, वल यौमिल मऊद, और वो दिन भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है वो भी गवाह है। व शाहिदुं व मशहूद, और दुनिया में हर देखने वाला, व शाहिदुं, और दुनिया में हर देखने वाला, व मशहूद, अगर वो इबरत की निगाह से देखे जो कुछ वो देख रहा है। मशहूद का मतलब है और जो कुछ वो देख रहा है, ये सब गवाही देते हैं कि क़यामत हो कर रहेगी। यानी बुर्ज से क्या मुराद है? बुर्ज के मानी कल्ले और गढ़े के हैं। यहाँ इससे मुराद आसमान के वो कल्ले और वो गढ़े हैं जिनमें अल्लाह ताला के फरिश्ते बराबर कायनात की निगरानी के लिए मामूर रहते हैं। इनकी गवाही इसलिए पेश की गई है कि मक्का और तैफ के फ़िरऔन जैसे सरदार जो थे उनको मुतनब्बे किया गया कि मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम वो तोड़ रहे हैं उसका यौम हिसाब दूर नहीं। आसमान के बुर्ज भी गवाही देते हैं कि वो हर चीज़ खुदा की निगाह में है और उसके करोबी यानी फरिश्ते भी उसमें बैठे हुए हर गोशे की निगरानी कर रहे हैं। ये एहतमाम इसलिए किया गया है कि दुनिया को जज़ा और सज़ा के दिन तक पहुंचाना मकसूद है। बुर्जों वाले आसमान और रोज़े क़यामत की यहाँ जो गवाही पेश की गई है कि क़यामत होकर रहनी है और इन लोगों के लिए अबदी तबाही है जो जहन्नम के गढ़ों में फेंके जाएंगे। कुतिला असहाबुल उखदूद, इसलिए मारे गए गढ़े वाले। अन्नारी ज़ातिल वकूद, वो जो आग की भरी हुई ईंधन की घाटी पर बैठ गए थे। आयत नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कुतिला असहाबुल उखदूद, इसलिए मारे गए गढ़े वाले। अन्नार ज़ातिल वकूद, वो जो ईंधन भरी आग की घाटी में बैठ गए। इज़हुम अलैहा कऊद, यानी जब वो दोज़ख में उस पर बैठ गए। वहुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शहूद, और जो कुछ वो दुनिया में ईमान वालों के साथ करते रहे उसका नतीजा देख रहे हैं। पीछे क्या था? यानी शाहिदुं व मशहूद के अल्फाज के अंदर एक तखवीफ का पहलू भी है, यानी एक चीज़ छुपी हुई है जो क़यामत के दिन लोगों के सामने आएगा। वो ये कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे जो कुछ वो दुनिया में कर रहा है इससे इनमें से कोई चीज़ खुदा से मख्फी है, बल्कि वो जो कुछ भी करेगा एक एक करके इसके सामने आएगा। हर चीज़ अपनी आंखों से वो देखेगा। इसके अज़ा जवाहरे खुद इसके अपने कौल व फ़ेल गवाही देंगे। अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए किरामन कातिबीन इसके जुमला नेक बद अमाल अकवाल की रिपोर्ट पेश करेंगे। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम और सालिहीन मुसलिहीन भी गवाही देंगे कि उन्होंने क्या बताया और क्या सिखाया और लोगों ने इनके और इनकी तालीमात के साथ क्या सलूक किया। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कुतिला असहाबुल उखदूद अन्नारी ज़ातिल वकूद, हलाक हो गए ईंधन भरी आग की घाटी वाले। यानी जिस तरह उखदूद के मानी खड्ड खाई और गढ़े के हैं, इसकी वजाहत अन्नारी ज़ातिल वकूद से कर दी गई है। यानी ये गढ़े ईंधन वाली आग से भरे हुए होंगे। ईंधन वाली आग की सिफत से मकसूद इस हकीकत की तरफ इशारा करना है कि इस आग के बराबर भड़कते रहने के लिए अल्लाह ताला ने वफ़र ईंधन फराहम कर रखी है। कोई ये तवक्को ना करे कि ईंधन की कमी के सबब कभी ये आग धीमी पड़ जाएगी। इस ईंधन की नोयत सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने यूं फरमाई है, फत्तकुना रल्लती वकूदु हन्नासु वल हिजारा
پس لوگو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ اصحاب الاخدود مفسرین نے بادشاہ کا ایک قصہ نقل کیا ہے، لیکن اس کا نام یا زمانہ نہیں بتایا۔ بس اتنا ہی بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے دور کے بہت سارے با ایمان نصارہ کو محض اس جرم میں آگ کے گڑھے میں پھینکوا دیا کہ انہوں نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ اہل کتاب کی عقائدی چپقلش کے دور میں ایک دوسرے کو جلانے کے بعض واقعات تاریخوں میں مذکور ہیں، لیکن خاص اس واقعے سے متعلق مفسرین نے جو عجیب اور غریب قصہ نقل کیا ہے وہ کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے جناب امین احسن اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قصے کو صرف نظر کرتے ہیں یہاں مخاطب جیسا کہ اس سورہ کے میں اشارہ ہو چکا ہے کہ قریش کے فرعنہ یعنی سردار لوگ ہیں جو کمزور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا ہدف بنائے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسے مجہول بادشاہ کے انجام سے کیا سبق حاصل کرتے جس کا نام تک ان کو معلوم نہیں تھا؟ نہ مفسرین کے علم میں یہ بات ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ اصحاب الاخدود کے لیے یہاں جو زجر اور وعید ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، نہ کہ اس دنیا سے متعلق۔ اگرچہ اس کو اس دنیا سے متعلق مانیے تو اس سے ان کے ظلم کی ایک ہلکی سی تصویر تو ضرور سامنے آتی ہے، یعنی قریش کے کافر لوگوں کی، لیکن ان کا کوئی ایسا عبرت انگیز انجام قرآن نے نہیں بتایا ہے جو قریش کے لیے سبق آموز ہو سکتا ہے۔ یہ بات کہ ان کی بھڑکائی ہوئی آگ نے خود ان کو اور ان کی بستیوں کو جلا کر راکھ بنا دیا، صرف مفسرین نے ہی بیان کی ہے۔ قرآن نے کوئی اشارہ ان کی طرف نہیں کیا، حالانکہ پیش نظر مقصد کے لیے اصل ظاہر کرنے کی بات یہی تھی۔ تو امین حسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ قریش کے ان فرعنہ کو جو مسلمانوں کے ایمان سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے اذیتوں کو تختہ مشق بنائے ہوئے تھے، جہنم کے وعید ہے۔ ان کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اس بدبختی سے باز نہ آئے تو وہ جہنم کی اس خندق میں پھینکے جائیں گے جو کبھی نہ بجھنے والی آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب کیا ہے اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوں گے اور جو کچھ اہل ایمان کرتے رہے اس کو دیکھیں گے، کہاں؟ آخرت میں۔ یہ تصویر ان بدبخت کے انجام کی ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت کو یاد رکھیں جب وہ اس خندق کے کنارے بیٹھے ہوں گے، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت والے دن، یعنی دوزخ پر۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کو آگ سے بھری خندق کے کنارے پر بٹھایا جائے گا تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں، پھر وہ ایک ایک ظالمانہ حرکت کا مزہ چکھیں گے۔ گویا لفظ شہود یہاں نتیجہ فعل کے مفہوم میں ہے، جس کی مثالیں قرآن میں بہت دی گئی ہیں۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ مجرم کو اس کا اصل ٹھکانہ اگر پہلے سے دکھایا جائے اور پھر اس کو اس کا مزہ چکھا دیا جائے تو اس کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا اشارہ ہے کہ موجود ہے کہ مجرموں کو پہلے جہنم کے کناروں پر بٹھایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا کہاں یعنی ٹھکانہ ہے، پھر ان کو اس میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے گا۔ فرعون اور آل فرعون کے متعلق بھی قرآن میں یہی ذکر ہے کہ عالم برزخ سے ان کو صبح و شام دوزخ کی سیر کرائی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ لفظ اذ جو ہے اذ ہم علیہا قعود، اذ گزرے ہوئے زمانے کو یعنی ماضی کو ظاہر کرتا ہے، کسی واقعے کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے، بلکہ ہم نے یعنی اسے مستقبل میں، امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال کے بیان کردہ مفہوم میں لیا ہے۔ لیکن اس کا شبہ کا ازالہ یوں ہو جاتا ہے کہ قرآن میں احوال قیامت کی تفصیل جا بجا ماضی کے صیغوں سے کی گئی ہے، جس کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ مستقبل کی تعبیر ماضی کے اسلوب میں اس کی قطعیت کو ظاہر کرتی ہے، جس کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس بات کا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ وہ ایمان لائے تھے زبردست تعریفوں والے رب پر۔
یعنی مسلمانوں پر یہ غیظ و غضب اس وجہ سے نہیں کہ ان سے کوئی قصور صادر ہوا ہے، بلکہ ان کی سب سے بڑی نیکی ان بدبختوں کے نزدیک ان کا سب سے بڑا جرم ہے، جس کے سبب وہ سزاوار تعذیب قرار پائے ہیں۔ ان کو سزا اس گناہ کی دی جا رہی ہے کہ یہ خدائے عزیز اور حمید پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ خدائے عزیز اور حمید پر ایمان لا کر اللہ کے ان بندوں نے وہ سب سے بڑا حق ادا کیا جو ان کے خالق اور مالک کی طرف سے ان پر عائد ہوتا ہے۔ ان کا یہ اقدام لائق اعتراف اور اکرام ہے، قابل تقلید تھا، نہ کہ سزاوار انتقام۔ لیکن جن کی مت ماری جاتی ہے وہ اپنے خیر خواہوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ صفات عزیز اور حمید کے تقاضے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں دو صفتوں عزیز اور حمید کا حوالہ ہے۔ صفت عزیز اس کی عزت اور قدرت، شان اور عظمت اور جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ حمید سے اس کی رحمت اور ربوبیت اور سزاوار حمد شکر ہونے کا اظہار ہے۔ ان کے حوالے سے مقصود اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جو ذات ان صفات سے متصف ہے وہی حقدار ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ جو اس پر ایمان لائے انہوں نے اس کا سہارا تھام لیا، جس کا سہارا ہی اصل سہارا ہے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مذکورہ بالا بشارت اور وعید دونوں پر مزید روشنی ڈالی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جس کی بادشاہی ہے وہی حقدار ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ جو اس پر ایمان لائے اس کے لیے اس کی پناہ کافی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، یعنی جو مسلمان ادائے ایمان کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا مالک ان کے مصائب سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اپنی بادشاہی میں اپنے با ایمان بندوں پر ان کے دشمنوں کے ظلم و ستم کو کب تک گوارا کرے گا؟ ساتھ ہی کفار کے لیے اس میں وعید ہے کہ خدا کی ڈھیل سے مغرور نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ستم رانیوں سے بے خبری نہیں ہے، وہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ وہ دور دور نہیں جب وہ اپنے مظلوم بندوں کا انتقام لے گا اور بھرپور ان سے انتقام لے گا۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ یعنی مسلمان کو ستانے کے لیے واضح الفاظ میں وعید ہے۔ اوپر جو اشارات کے پردے میں سنائی گئی تھی اب وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اسے بے نقاب کر دیا۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے والے مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں کو دین سے پھیرنے کے لیے نشانہ ستم بنائیں گے اور پھر توبہ بھی نہیں کریں گے، وہ یاد رکھیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، خاص کر آگ کا عذاب ہے۔ لفظ فتنہ یہاں خاص طور پر اس ظلم و ستم کے لیے آیا ہے جو کسی پر اس کے دین سے اس کو پھیرنے کے لیے کیا جائے۔ اس کے معنی میں یہ لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے، جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ المؤمنین، یہاں مومنین کے پہلو بپہلو مومنات کا ذکر خاص اہتمام سے اس لیے آیا ہے کہ جس دور ابتلا یعنی آزمائش سے یہ آیات متعلق ہیں اس میں سب سے زیادہ ظلم کمزور عنصر ہونے کے سبب عورتوں بالخصوص لونڈیوں پر ڈھائے گئے۔ ان ظلم ڈھانے والوں کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ سلامتی مطلوب ہو تو جلد سے جلد توبہ اور اصلاح کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ اسی حال میں اگر ان کا خاتمہ ہوا تو سیدھے جہنم میں اتریں گے۔ عذاب و جہنم کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا وہ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر توبہ نہیں کی، یعنی اس دور میں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ عورتوں پر ہوا، عورتوں میں سے بالخصوص لونڈیوں پر ظلم ڈھائے گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لیں تو خیر ہے، نہیں تو کہاں اتریں گے؟ عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں جس میں ہر قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ عذاب الحریق یعنی گویا وہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ ہی مبتلا رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت ہوگی، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اور جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ یہ ان اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہے جو اس مشکل دور میں مشکل حالات کے باوجود اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس
الفوز الکبیر، یعنی کوئی اس کامیابی کو معمولی نہ سمجھے، یہ دائمی اور ابدی کامیابی ہے۔ جس کو حاصل ہو گئی وہ جانے گا کہ اس نے چند دن کی آزمائشوں کے سلے میں کیسی عظیم بادشاہی حاصل کر لی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وہ الغفور الودود، وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، وہ بہت بڑے عرش کا مالک اور بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کار گزرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ کوئی غلطی میں نہ رہے کہ وہ اپنی جماعت اور جمعیت یا اپنے شرکا اور شفا کے بل پر اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی بچانے والا بن سکتا ہے۔ ربو کا خطاب اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانا جائے تو یہ خطاب آپ سے ان مظلوموں کے وکیل کی حیثیت سے ہوگا کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ ان کی وکالت وہاں نہیں کر سکیں گے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، ظالموں کو اوپر جس عذاب جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، یہ اس کی دلیل بیان کر دی گئی ہے کہ کوئی اس غلطی میں نہ رہے کہ آخرت اور جزا اور سزا کا ڈراوا محض ڈراوا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، نہ کوئی موت ہے۔ فرمایا کہ خدا ہی ہے جو لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے تو اثر نو ان کا اعادہ بھی کر سکتا ہے۔ پہلی بار جب اس نے پیدا کیا تو دوسری بار پیدا کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وہ الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، یعنی بخشنے والا اور محبت کرنے والا تنہا وہی ہے۔ جس کو بھی لو لگانی ہو تنہا اسی سے ہی لگائے، کوئی اور نہیں جو کسی کے کچھ کام آ سکے۔ عرش کا مالک ہے، عظمت والا بھی وہی ہے، کوئی اس کے اقتدار اور اس کی عظمت میں شریک ہی نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، وہ نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کوئی اس کے ارادے میں مزاحم یعنی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ ہر کام جو بھی کرنا چاہے کن فیکن تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الجنود، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لشکروں کی بھی خبر پہنچی؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی تاریخوں سے بعض مثالوں کا حوالہ ہے۔ انہی حقائق کو ثابت کرنے کے لیے جو اوپر مذکور ہوئے، یہ تاریخ کی بعض مثالوں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ خدا کی پکڑ میں آنے والی جن قوموں کی سرگزشت قرآن نے سنائی ہے، ان میں قوم ثمود اور فرعون کے جبر و ظلم اور طغیان اور فساد کا ذکر خاص اہتمام سے فرمایا۔ قریش کے لیڈروں سے ان دونوں قوموں کی عظمت اور شوکت کی بڑی ڈھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ ان سے بڑے متاثر تھے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھ لو، خدا نے جب ان کو پکڑا تو آنکھ پلک جھپکنے میں ہی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور کوئی ان کو بچانے والا نہ بن سکا۔ بل الذین کافروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر، یہ قریش کے فرعون یہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں یہ کسی اس میں غلطی میں نہ رہیں، جو کچھ ان کو سنایا جا رہا ہے یہ حرف با حرف حق ہے اور یہ ہو کر رہے گا، کسی کے لیے اس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ قیامت کے منکرین جان بوجھ کر جھٹلانے کے در پہ ہیں اور اب ایسی پچ آ پڑی ہے کہ یہ کسی طرح اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ اللہ نے بھی انہیں گھیرے میں لیے ہوا ہے، بلکہ یہ تو قرآن بزرگی والا ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے۔ اب ورا آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جھٹلانے ہی پر بضد ہیں تو اپنی ضد پر اڑے رہیں، لیکن یاد رکھیں ان کی تکذیب سے حقیقت جھوٹ نہیں ہو جائے گی۔ اللہ ان کے آگے پیچھے ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اسے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یعنی یہ قرآن کوئی جھٹلانے کی چیز ہے؟ یہ تو بڑے مرتبے کا کلام ہے، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یعنی یہ قرآن جس حقیقت سے ڈرا رہا ہے، جس انجام سے ڈرا رہا ہے، یہ ایک واضح حقیقت ہے، یہ ایک بزرگ اور برتر کلام ہے۔ یہ شاعروں اور کہنوں کے کلام کی طرح کوئی ہوائی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی نازل کردہ وحی ہے اور اس کا منبع لوح محفوظ ہے، جس تک کسی جن و انس کی رسائی ہی ممکن نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔